बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन। नाज़रीन मोहतरम, अस्सलामु अलैकुम। आपका मेज़बान तस्लीम अहमद साबरी आपके पसंदीदा प्रोग्राम रहमत सहर के साथ हाज़िर खिदमत है। आपके प्रोग्राम मेरे साथ देख रहे हैं रोज़ाना यकम रमज़ान मुबारक से, और इंशाअल्लाह देख सकेंगे इंतहाए रमज़ान मुबारक तक। रमज़ान का ये खुसूसी प्रोग्राम रोज़ाना रात 2 बजे से पेश किया जाता है इंतहाए सहर तक। रोज़ाना एक मौजूए सुखन का इंतखाब करते हैं जिस पर उलमाए किराम गुफ्तगू भी फरमाते हैं और आपको भी उस पर दावत सुखन दी जाती है। 3 रमज़ान मुबारक आज अक्सर ममालिक में, और 3 रमज़ान को निस्बत है सय्यदा कायनात जिगर गोशा रसूल हज़रत फ़ातिमतुज़ ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से। हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शहज़ादी आबिदा ज़ाहिदा तय्यबा ज़ाहिरा ताहिरा, वो हस्ती कि जिसे जन्नत की औरतों की मलिका कहा गया हो, वो औरत, वो खातून कि हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिनके लिए खड़े हो जाते हों। वो हस्ती आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया बेटी अल्लाह की रहमत है, और सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रहमतुल लिल आलमीन। गोया वो हस्ती जो रहमतुल लिल आलमीन के लिए रहमत है, वो जो मौला अली की ज़ौजा हों, वो जो हसनैन करीमैन की वालिदा हों, और उनकी वालिदा हों जो जन्नत के नौजवानों के सरदार हैं। आप अंदाज़ा तो कीजिए उस हस्ती के कमाल और उसके मर्तबे का आलम क्या होगा कि जो जन्नत के नौजवानों के सरदारों की वालिदा हों और माँ के कदमों के नीचे जन्नत होती है। जन्नत के नौजवानों के सरदार की जन्नत जिनके कदमों में है, वो सय्यदा कायनात हज़रत फ़ातिमतुज़ ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की ज़ात है। कि वही हस्ती हैं कि जब सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कभी घर से बाहर तशरीफ़ ले जाते तो आपके दर अक़दस पर रुकते, सलाम करते, फिर जाया करते। जब कभी सफ़र से लौटते तो सय्यदा कायनात हज़रत फ़ातिमतुज़ ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की पास उसी दरवाज़े पर आया करते और दरवाज़े पर दस्तक देकर मिलकर जाया करते। जिन्हें अहले बैत करार दिया गया हो, वो हस्ती के जो जन्नत में भी दाखिल होंगी तो 70,000 हूरों का झुरमट होगा और मुनादी होगी कि ए अहलियाने जन्नत अपनी निगाहों को नीचा करो, रसूल की शहजादी जन्नत में तशरीफ़ ला रही है। वो हस्ती कि जिसने औरत को एतबार बख्शा है। ये वही दौर है नाज़रीन किराम कि जब औरत को जिंदा दरगोर कर दिया जाता था। बच्ची पैदा होती थी तो नहूसत की अलामत समझा जाता था। ये वो दौर था, जहालत का वो दौर था कि जब औरत को एक इंसान भी तसव्वुर करने के लिए कोई तैयार नहीं था, कोई जानवर से भी बदतर चीज़ समझा जाता था। और पैदा होते ही जिंदा जब दरगोर कर दिया जाए तो अब उस माशरे की अबतरी का आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। उस दौर में सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत फ़ातिमतुज़ ज़हरा और बेटी को रहमत करार देकर और हज़रत फ़ातिमतुज़ ज़हरा के साथ अपनी मोहब्बत, चाहत और उल्फत का इजहार करके हमें सिखाया है कि बेटियों के साथ किस तरह का बर्ताव करना चाहिए, बेटियों के साथ किस तरह का सलूक करना चाहिए। बेटियां तो अल्लाह की रहमत होती हैं। आज हम कोशिश करेंगे उस सय्यदा कायनात की बारगाह में मोहब्बतों और अकीदतों का खिराज भी पेश कर पाएँ और आपकी सीरत का तज़किरा भी करें, ताकि बिलखुसूस न सिर्फ पाकिस्तान बल्कि दुनिया भर की जो ख़वातीन हैं सय्यदा कायनात हज़रत फ़ातिमतुज़ ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की सीरत से कुछ सबक हासिल कर सकें। नाज़रीन किराम, आपके इल्म में है कि हम एक सवाल भी रखा करते हैं आपके लिए, और उस सवाल के सही जवाब देने वालों के लिए गिफ्ट हैम्पर्स का भी एहतमाम होता है। तो इंशाअल्लाह आज भी सवाल होगा और आपको तरीका भी मैं बताऊंगा। सवाल नोट फरमा लीजिए आज का, सब्र किस नबी से मंसूब है या किस नबी के लिए कि किस नबी का सब्र शोहरत ज़्यादा रखता है, हज़रत याक़ूब अलैहिस्सलाम
حضرت ایوب علیہ السلام یا حضرت داؤد علیہ السلام؟ ان تینوں میں سے ایک جواب ٹھیک ہے۔ آپ اپنے موبائل کے سینڈ میسیج آپشن میں جائیے، وہاں جا کر FRQ ٹائپ کیجئے، اسپیس دیجئے، رحمت سحر کا RS ٹائپ کیجئے، اسپیس دیجئے، جو جواب آپ دینا چاہتے ہیں وہ اپنا نام، اپنے شہر کا نام اور 8038 پر سینڈ کر دیجئے، ہمیں مل جائے گا اور آپ اس طرح سے پروگرام میں شامل ہو جائیں گے۔ میسج کے ذریعے آپ نہ صرف آج کے سوال کا جواب بھی دے سکتے ہیں، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ اپنی رائے کا اظہار کرنا چاہیں تو رائے کا اظہار بھی کر سکتے ہیں، اور کوئی سوال کرنا چاہتے ہیں۔ یہ شکایت بہت رہی ہے کہ ہم پروگرامز میں شامل نہیں ہو پاتے ہیں کالز کے ذریعے، بہت ساری باتیں ان کہی رہ جاتی ہیں، ان سنی رہ جاتی ہیں، تو یہ ایک طریقہ اور بھی ہے کہ آپ SMS کر کے اس پروگرام میں شامل ہو سکتے ہیں، اپنا سوال بھی کر سکتے ہیں، اسے ہم انشاءاللہ شامل پروگرام کریں گے۔ انشاءاللہ جب میں وقفے سے لوٹوں گا تو علماء کرام سے، ثنا خان سے آپ کی ملاقات کراؤں گا، اس موضوع پر گفتگو کریں گے، آپ کی ٹیلی فون کالز بھی پروگرام کا حصہ ہوں گی۔ اس یقین کے ساتھ آپ کہیں نہیں جائیں گے، ہم لوٹ رہے ہیں ایک رحمت کی گھٹائیں ہیں، پر نور فضائیں ہیں، رحمت کی گھٹائیں ہیں، پر نور فضائیں ہیں۔ ناظرین خوش آمدید، آپ پروگرام دیکھ رہے ہیں رحمت سحر تسلیم صابری کے ساتھ، اور وقفے کے بعد علماء کرام سے آپ کی ملاقات اور ڈسکشن کرتے ہیں جو آج کا موضوع ہے۔ اس حوالے سے انشاءاللہ آج ہمارے درمیان تشریف فرما ہے آپ کی بہت ہی جانی پہچانی، ہر دل عزیز، محبوب شخصیات جن کو آپ بہت پسند کرتے ہیں، سننا چاہتے ہیں اور ایک عرصے سے سن رہے ہیں، فالو کرتے ہیں، وہ شخصیات ہمارے درمیان تشریف فرما ہے۔ حضرت علامہ مفتی محمد اکمل صاحب، السلام علیکم، آپ کا بہت شکریہ۔ عالمی ثنا خان سید صفی الدین صفی رحمانی صاحب، السلام علیکم، بہت شکریہ۔ حضرت علامہ سید شاہ حسین گردیزی صاحب، السلام علیکم، آپ کا بہت شکریہ۔ ڈاکٹر عامر عبداللہ محمدی صاحب، آپ کا بہت شکریہ، السلام علیکم۔ آغاز کرتے ہیں ناظرین کرام حمد باری تعالیٰ سے کہ جس کے لیے آپ کی سماعتیں بہت آشنا ہیں، میں بھی سننا چاہتا ہوں، آپ بھی سننا چاہتے ہیں، وہ احوال، وہ التجا بھی ہے، استغاثہ بھی ہے، تمنا بھی ہے، وہ درد دکھا دینے کی، اور احوال بھی ہے کہ جب میں وہاں تھا تو اس وقت کن کیفیات میں تھا، اور خوشا وہ دن حرم پاک کی فضاؤں میں تھا۔ وہ التجا، وہ مناجات، وہ حمد کہہ لیجئے، سید صفی الدین صفی رحمانی صاحب کی لکھی ہوئی، پڑھی ہوئی بہت خوبصورت کلام۔ بسم اللہ۔ کی فضا
خاموش تھے دل غلاف خانہ کعبہ میرے ہاتھوں میں غلاف خانہ خدا سے عرض و گزارش کے انتہا میں تھا عرض و سما جیسے میرے پاؤں میں تھا جو ملزم پکڑے تھے میں ان گداؤں میں تھا خوشاد حرم پاک حتیم میں
حتیم میں میرے سجدوں کی کیفیت کی عجب جبیں زمین تھی ذہن کہکشاؤں میں تھا خوشامد حرم پاک مجھے یقین ہے میں بلایا جاؤں گا مجھے یقین ہے میں بلایا جاؤں گا مجھے یقین ہے میں بلایا جاؤں گا کہ نور فضائیں ہیں جنت کا سامان فیضان رمضان. ناظرین خوش آمدید. آپ پروگرام دیکھ رہے ہیں رحمت سحر تسلیم صابری کے ساتھ، اور اس کلام کے ساتھ جو آغاز ہوا ہے کیفیات ہی کچھ اور ہو گئی ہیں، اور پھر تین رمضان المبارک حضرت فاطمۃ الزہرا کا دن. حضرت فاطمۃ الزہرا کی شخصیت کے کیا اثرات ہیں ہونے چاہیے اس معاشرے پر، اس ملت پر، ہیں یا نہیں ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. جو اثرات وطن چاہیے وہ بالکل نظر نہیں آتے، اور بڑی وجوہات یہی ہیں کہ ہم آج موجودہ جو بھی ہمارے ایشوز ان کو زیادہ ڈسکس کرتے ہیں، اپنے اکابرین سے مکمل طور پہ اکتساب فیض کرنے کے لیے ان کو رول ماڈل بناتے ہوئے آنے والی نسلوں کی اصلاح اور تربیت کے لیے کوئی اہتمام نہیں ہے. ٹھیک. اگر ہر مسجد میں بلکہ ہر گھر کے اندر بچیوں کو خاص طور پہ بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کی حیات طیبہ کے واقعات، ان کی سیرت پاک کے تمام جو پہلو ہیں ان کو بتایا جاتا اور پھر اس کو باقاعدہ پریکٹیکل کروانے کی کوشش بھی کی جاتی، تو یقیناً اس کے اثرات اچھے مرتب ہوتے ہیں. اب یہ بالکل یہ نہیں کہا جا سکتا کہ یکسر ان کے جو پازیٹیو اثرات ہیں وہ معاشرے میں نظر نہیں آتے، لیکن بہت ہی آٹے میں نمک کے برابر ہے کہ جو واقعی کما حقہ ان کی شخصیت کی عظمت کو سمجھتے ہوئے ان سے فیض حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہے، اللہ تعالیٰ ان کو آواز دیتا ہے، اور جنہوں نے اس بات کی کوشش نہیں کی وہ ابھی تک محروم نظر. یہ حضرت فاطمۃ الزہرا کی سیرت پاک کو اگر ہم دیکھتے ہیں تو وہ ایک رول ماڈل ہے. آپ نے ایک دستور، ایک نصاب دے دیا کہ عورت کو زندگی کس قرینے سے کس انداز سے گزارتی ہیں. بہت ساری چیزوں میں اگر ہم آپ کا فقر ہی دیکھتے ہیں تو وہ بے مثال ہے. کس کی بیٹی ہیں اور فقر کا کیا عالم ہے، کیا کہتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بات یہ ہے کہ حضرت سیدۃ النساء فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ کا ایک کردار ہے بحیثیت بیٹی، دوسرا کردار ہے ان کا بحیثیت بیوی کی، تیسرا کردار ہے ان کا بحیثیت ماں کی،
اور چوتھا کردار ہے ان کا کہ جو لوگ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم پر ایمان لاتے ہیں ان کے ساتھ معاملات کا. تو مختلف النوع شخصیت ہے اور بہت ساری خوبیاں اور کمالات ان کی ذات میں جمع ہیں اور جمع ہونے بھی چاہیے کہ مہد نبوت نے جس نے پرورش پائی ہے تو ظاہر ہے اس کی خوبیاں اور اس کے کمالات بہت زیادہ ہیں. آپ نے بات کی ہے فقر کی. میں یہ بات عرض کروں گا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم کی حدیث مبارک ہے الفقر فقری، کہ فقر میرے لیے فخر ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم کے گھر مبارک میں 3 دن تک چولہا نہیں جلتا تھا، لیکن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم اس کو برداشت فرماتے تھے. تو جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم نے آپ کی تربیت فرمائی تو ظاہر ہے آپ کی سیرت کے جلوے ان کے اندر بھی موجود ہوں گے. لیکن ایک قابل غور بات یہ ہے کہ یہ فقر کب تھا. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم کی جو مکی زندگی ہے اس میں تو اللہ جل جلالہ نے یہ فرمایا وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَىٰ، کہ ہم نے آپ کو مالدار نہیں پایا تو مالدار بنا دیا. تو گویا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم کی مکی زندگی مالداری کی تھی. اور اس کے اوپر کئی چیزیں دلالت کرتی ہیں کہ جیسے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ نے فرمایا کہ بلال کی خریداری میں آپ نے مجھے کیوں نہیں شریک کی، مجھے کیوں نہیں بتایا. پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم جب ہجرت کا سفر فرمانے لگے تو وہ اونٹنی جو ہے نا وہ آپ نے خریدی. تو ایسی بے شمار چیزیں موجود ہیں کہ جو یہ بتاتی ہیں کہ مکہ مکرمہ میں زندگی جو آپ کی تھی وہ اس حساب سے نہیں تھی. شروع میں تھی صحیح ہے وَوَجَدَكَ عَائِلًا، لیکن جب فَأَغْنَىٰ ہو گیا اللہ نے آپ کو مالدار بنا دیا، غنی بنا دیا. حضرت حدیث الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ساری دولت جو ہے وہ آپ کے قدموں میں تھی. تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم اس کو سر فرماتے تھے وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، کہ جب سائل آ جائے تو آپ اس کو دے دو، اس کو جھڑکو نہیں. تو گویا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم کے پاس بہت کچھ تھا دینے کے لیے، سو وہ آپ نے لوگوں کو دیا. اب آپ جب مدینہ منورہ تشریف لائے تو مدینہ منورہ کی زندگی کے 2 حصے آپ کر لیں. ایک وہ شروع کی زندگی ہے جو مفلوق الحالی کی تھی کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم کو بڑی دقتیں اس حوالے سے پیش آتی تھی. اور پھر اس کے بعد کی دوسری زندگی ہے تو وہ پھر ایک خوشحالی کا دور آیا کہ جس میں آپ سے ایک مثال عرض کروں گا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم نے گھوڑا خریدا. تو گھوڑا اس وقت کی بہت بہترین اور عمدہ سواری تھی. تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم اس کو استعمال فرماتے تھے، ظاہر ہے اس استعمال کے لیے خریدا. ٹھیک. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم کی طبیعت مبارک میں عاجزی انکساری بہت تھی. آپ نے گدھے کے اوپر بھی سواری کی، یہ شرف آپ نے اس کو بھی بخشا، لیکن یہ کہ آپ نے گھوڑا خریدا. تو وہ میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ جو شروع کا دور تھا وہ ذرا مفلوق الحالی کا دور تھا. تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم کا یہ وہ دور تھا جب حضرت سیدۃ النساء فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم کے گھر میں تھی. صحیح. تو جس طریقے سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم کا نظام چلتا تھا اسی کے حساب سے آپ چلتے تھے. تو اس کی بہت ساری مثالیں فقر بھی آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا ورثہ تھا اور یہ جچتا تھا حضرت فاطمہ الزہرا پر. ڈاکٹر صاحب شاید ہم تصور بھی نہیں کر سکتے اس دور میں رہنے والے لوگ کہ جہاں عورت کو یوں کہہ لیں کہ نام کی ہی لیکن آزادی، وہ عورت بھی کہتی ہے کہ مجھے آزادی ہے. اب یہ فیصلہ کرنا اور بات ہے کہ آزادی کہتے کسے ہیں، لیکن اس بیٹی پیدا ہوتے ہی اسے نحوست کی علامت قرار دے دیا جائے، زندہ درگور کر دیا ہے. فاطمہ زہرا کی شکل میں اقتدار ملا، ماں کی حیثیت سے، بیٹی کی حیثیت سے، بیوی کی حیثیت سے آپ کا کردار بے مثال رہا، مثالی رہا. کیا کہتے ہیں؟ بہت خوبصورت آپ نے نقطہ اٹھایا ہے کہ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کا وجود مسعود
جناب نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے گھر میں صرف آپ کے لیے نہیں، آپ کے گھرانے کے لیے نہیں، بلکہ قیامت تک آنے والی تمام امت مسلمہ کے لیے بالعموم اور خواتین کے لیے، بیٹیوں کے لیے بالخصوص انتہائی اہمیت کا حامل ثابت ہوا۔ اور دیکھیے، آپ نے ابتدائیے میں فرمایا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم عالمین ہے اور اسلام کے میں اللہ تعالیٰ 4 بیٹیاں پیدا کی ہیں، جس کے گھر میں ہیں وہی تو رحمت للعالمین ہے۔ اور وہ خود فرما رہے ہیں، جب ایک عورت آتی ہے اور سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے کچھ سوال کرتی ہے اور وہ اسے 2 کھجوریں دیتی ہیں، ایک روایت میں 1 کھجور کا تذکرہ آتا ہے، ایک روایت میں 2 کھجوروں کا آتا ہے، 2 بیٹیاں ساتھ ہیں، وہ 1 کھجور کے 2 ٹکڑے کرتی ہے، ایک بیٹی کو دیا، آدھا حصہ دوسری بیٹی کو دیا اور پھر اٹھ کر چلی جاتی ہے۔ آقا جہاں صلی اللہ علیہ وسلم لاتے ہیں، اما آپ فرماتے ہیں من ابتلیا ابنتین، جسے اللہ نے 2 بیٹیاں دے کر آزمایا اور وہ اس میں سرخرو ہوا، وہ میرے ساتھ جنت میں اس طرح ہوگا۔ کیا بات! اور یہ بیٹیاں جہنم سے لڑیں۔ تو سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت یافتہ ہیں، پھر آپ کی گود میں حسنین کریمین پرورش پا رہے ہیں، جن پہ آنے والے زمانے کا ان کے کاندھوں پر بوجھ ہوگا، اور جو اپنے نانا کے ورثے کی حفاظت کیے میدان کارزار میں جانے سے بھی گریز نہیں کریں گے۔ وہ کہا جاتا ہے نا کہ ماں کی گود ہی پہلی جگہ ہوتی ہے۔ تو اگر ایک عورت، جس طرح کہ آپ نے فرمایا تھا کہ اگر ہمارے ہاں اپنے اسلاف، اپنے بزرگوں، بالخصوص صحابہ کرام اور صحابیات کے واقعات اور ان کے قصص بیان کیے جائیں اور ماں اپنے بچوں کو لوریاں دیتے ہوئے ان خواتین کے اور ان مجاہدین کے اور ان صحابہ کرام کے واقعات سنائیں، ان کے ذہن کی گہرائیوں میں پیوست ہو جائیں، پھر وہ چاہے دنیا کے کسی کونے میں چلے جائیں گے، وہ جو بنیاد ہے، ورثہ ہے، وہ کبھی بھی انہیں پائے استقامت سے ہٹنے نہیں دے گا۔ بہت خوب۔ ایک کالر ہے ہمارے ساتھ، دیکھتے ہیں کون آج کے پروگرام کے پہلے کالر۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام، کون صاحب اور کہاں سے؟ تسلیم بھائی، عامر شفیق بات کر رہا ہوں سیالکوٹ سے۔ جی عامر صاحب، میں مسکیو ٹی وی کی پوری ٹیم کو مبارکباد دینا چاہوں گا کہ ماشاءاللہ سے بہت خوبصورت سیٹ انہوں نے جو ہے وہ لگایا ہوا ہے۔ میں سیٹ دیکھ تو نہیں سکتا بیکاز میں بصارت سے محروم ہوں، میں نے 12 مرتبہ میسیج بھی کیے تھے آپ کے پروگرام میں۔ آپ کا میسج عامر صاحب، مجھے آپ کا میسج ملا تھا اور یقیناً ملا تھا، اور اچھا ہوا آپ کی کال بھی آ گئی، تو میں نے باقاعدہ ٹیلی فون نمبر اناؤنس کیا تھا کہ آپ دیکھ نہیں سکتے، تو لیکن آپ ہمارا فخر ہیں، ہماری اس فیملی کا حصہ ہیں آپ۔ جی جی، مجھے خوشی ہوتی ہے کہ آپ بڑا اچھا پروگرام لے کر آتے ہیں، خاص طور پہ بہت سارے پروگرامز میں آپ کے سنتا ہوں۔ ہوتا یہ ہے کہ کیونکہ ہمارا تعلق ویژول سے نہیں ہوتا، آواز سے ہوتا ہے، تو اس لیے میں نے عرض کی تھی کہ بہت سارے ایسے لوگ جو کہ دیکھ نہیں سکتے، وہ بھی پروگرام میں کال کرنا چاہتے ہیں، تو وہ بھی سن کے پروگرام میں کال کریں۔ بہرحال یہ ایک لمبا جو ہے وہ، پھر میں نے ایک سوال جو ہے وہ عرض کیا تھا جس کا میں جواب غالباً سن نہیں سکا، شاید اگر آپ نے دیا ہو تو وہ میں یہاں سے دوبارہ کرنا چاہوں گا۔ مولانا صاحب بیٹھے ہیں اور میں یہ پوچھنا چاہوں گا کہ روزہ اگر کسی نے رکھا ہوا ہے، اس دوران اگر طبیعت بہت زیادہ خراب ہو گئی ہے اور نوبت یہاں تک آ گئی ہے کہ بندہ بے ہوش ہو جاتا ہے، اس صورت میں کیا حکم ہے اسلام میں کہ روزہ تھوڑا ناظرین خوش آمدید، آپ پروگرام دیکھ رہے ہیں رحمت سحر، تسلیم صابری کے ساتھ ایک کالر ہمارے ساتھ ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ السلام علیکم تسلیم بھائی۔ وعلیکم السلام، کون صاحب اور کہاں سے؟ میں انڈیا ہے، حیدرآباد دکن سے بول رہا ہوں۔ جی بھائی، کیسے ہیں آپ؟ انڈیا حیدرآباد دکن سے بول رہا ہوں۔ جی جی، میرا نام ابراہیم ہے۔
मोहम्मद इब्राहिम। जी मोहम्मद इब्राहिम साहब, मुझे याद पड़ता है जैसे आपसे पहले भी बात हुई है, पिछले प्रोग्राम्स में भी। जी जी जी, वो मेरा एक बच्चा दुबई में है जी। उसको कोई बाहर वहाँ पे उम्रे के लिए भेजना चाह रहे हैं, तो वो जा सकते क्या बोल के पूछ रहा हूँ, क्योंकि मैं भी वहाँ जॉब कर रहा हूँ, अगर मेरे कोई भेजे तो जा सकते क्या बोल के। तो ठीक है इब्राहिम साहब, बिल्कुल आपको बताते हैं। बहुत शुक्रिया। कॉल हमारे साथ और है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कौन और कहाँ से? वसीम बात कर रहा हूँ लाहौर से। जी वसीम साहब। वसीम साहब, सबसे पहले तो आपको बहुत ज़्यादा मुबारक। बहुत शुक्रिया। तकरीबन आपका 8 साल से प्रोग्राम देख रहा हूँ। माशाअल्लाह। तो आप कहा करें कि मैं आपका फैमिली मेंबर हूँ। इंशाअल्लाह, हाँ जी बिल्कुल इसी तरह ही बात। जी। अच्छा, मेरा एक सवाल है मुफ्ती साहब से। जी। मैं ये पूछना चाहता हूँ कि मेरी मिसेज हैं, उनसे मेरी शादी को 2-2.5 साल हो गए हैं। ठीक है। तो वो मेरे पेरेंट्स मेरे जो है उनसे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, मेरे हालांकि बेटी हैं, लेकिन वो पता नहीं क्यों उनसे इतना प्यार नहीं करती। तो अगर मैं उसको अपने रिश्ते से आज़ाद करता हूँ तो इस पर मुझे तो कोई, मैं किसी किस्म का गुनाह का शरीक तो नहीं? कोई मनाने की सूरत नहीं हो रही कुछ? मैं उसको जब भी मनाने की कोशिश करता हूँ तो वो मुझ पर, यहाँ तक कि मैं उसका मियाँ हूँ तभी वो मुझ पर जो है वो इल्ज़ाम कुछ इस तरह के लगा देती है जो इसका मुझे पता भी नहीं है। वसीम भाई देखें, आप जाहिर बात है एक बात पूछ रहे हैं तो वो इस चीज़ पर दलालत कर रही है कि आपने यकीनन मनाने की बहुत कोशिश की होगी। जी बहुत ज़्यादा। इवन यहाँ तक कि 5-6 दफ़ा वो चली भी गई तो मैंने उसको खुद जाके मना के लाया हूँ। तो अगर वो हमारी बहन अब सुन रही हैं प्रोग्राम? शायद सुन रही हूँ, और मेरा क्रेडिट भी खत्म हो गया, आप मुझे प्लीज़ बताइएगा जरूर। चलें, ज़रूर आपको बताएंगे इंशाल्लाह। बहुत शुक्रिया। अब वो क्या फीचर्स हैं, वो क्या खुसूसियात हैं कि जो फातिमतुज़्ज़हरा को फातिमतुज़्ज़हरा बना रही हैं? एक तो नसब तो सबके ही सामने है जी, लेकिन हसब में वो कौन सी चीज़ें हैं कि जो इतना बड़ा बना रही हैं आपको? जी हाँ, देखें, किसी शख्स की फजीलत के मुख्तलिफ असबाब हो सकते हैं। मिसाल के तौर पे किसी अच्छे ख़ानदान से वाबस्तगी है, उसकी अपनी ज़ात में बेहतरीन खुसूसियात का मौजूद होना है, उसका अमल व किरदार है, उसकी सोच व फ़िक्र की गहराई और उसका मुस्बत होना है। इसके अलावा जो उस पर हुकूक़ और फ़राइज़ लाजिम किए गए हैं, फ़र्ज़ को अदा करना, हुकूक़ को अदा करना अपने वक्त पर सही तरीक़े से, साहिबा इल्म होना, फ़हम फ़रासत वाली होना, और इसी तरीक़े से अल्लाह ताला की इताअत गुज़ार होना। एक ख़ातून के हैसियत से मैं अर्ज़ कर रहा हूँ, अगर बीबी फ़ातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा में देखा जाए तो ये तमाम औसाफ़, तमाम खुसूसियात अल्लाह ताला ने जमा फरमा दी थी। चुनांचे आपकी शख्सियत को किसी भी जहत से देखा जाए, जैसे बीवी की हैसियत से, माँ की हैसियत से, बेटी की हैसियत से, अल्लाह तबारक व तआला की इताअत गुज़ार बंदी की हैसियत से, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मकारिम अखलाक की एक चलती फिरती अमली तस्वीर की हैसियत से आप हर जहत से कामिल व अकमल नज़र आते हैं। तो ये आपकी शख्सियत को बहुत ज़्यादा निखार देती हैं। और मुसलमान को बाज़ मग़रिबी उमूर में जो एहसास कमतरी में मुब्तला देखा जाता है, उस पर बाज़ वक़्त हैरत होती है कि हमारे पास तो इतनी कीमती हीरे मौजूद हैं कि हकीकतन उन पर निगाह डालें तो कोई काबिल रश्क नज़र आ ही नहीं सकता है। लेकिन इसके बावजूद हम इन अपनी अजीम शख्सियात को नज़रअंदाज करके उन लोगों से मुतासिर होते हैं बसा औक़ात जिनकी ज़िंदगी का कोई एक पहलू हमें नुमाया नज़र आता है। सही। किसी की गुफ्तगू के ऊपर, किसी के कोई एक वाक़या मिल गया तो हम उसी पे क्या उसकी शान थी। जैसे हातम ताई के बारे में आला हज़रत इमाम अहले सुन्नत रहमतुल्लाह अलैह ने लिखा है कि ये काफिर शख्स था और अपने नमूद व नुमाइश के लिए ये सखावत किया करता था। अब देखिए इस दौर में शेक्सपियर हो गए, ये इधर उधर आप उनकी मिसालें दे रहे हैं। मिसालें दे रहे हैं। अब हमारे पास इतनी कीमती लोग मौजूद हैं, इनकी शख्सियत के मुख्तलिफ पहलुओं को देखा जाए तो मालूम होगा कि बीबी फ़ातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा यकीनन एक ऐसी शख्सियत है बेशक कि अगर हमारी आज की नस्ल की बच्चियों के लिए किसी भी जहत से अगर तरबियती मवाद फराहम करना मकसूद हो तो आपकी ज़िंदगी के उस पहलू को लेकर उनके सामने पेश कर दिया जाए, इंशाअल्लाह मुकम्मल तौर पर तरबियती मवाद फराहम हो। यकीनन डॉक्टर साहब, ये वो दौर था कि जब आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम तरबीज व इशाअत के सिलसिले में बहुत मसरूफ़ भी रहे और आपकी तरबियत भी, और हमें रिवायात में मिलता है हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का किरदार दीन की तरबीज और इशाअत तबलीग में क्या रहा?
دیکھیے جیسا کہ بات ہو رہی تھی کہ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شخصیت ایک ہمہ جہت شخصیت تھی، لیکن ایک بنیادی بات جو ایک مسلمان عورت معاشرے میں اپنے کردار سے پیدا کرتی ہے وہ یہ ہے کہ اپنے شوہر کو وہ ضروریات اور تعیشات زندگی کے لیے پریشان نہیں کرتی۔ جس طرح کے فقر کی بات ہوئی، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فقر بھی اختیاری تھا، ورنہ جبریل امین تو آئے تھے آپ کو باقاعدہ طور پر سونے کی وادیاں دینے کے لیے، احد پہاڑ کو سونے کا بنا کر آپ کے ساتھ ساتھ لے کر چلنے کے لیے، لیکن آپ نے فرمایا تھا کہ میں مسکین رہنا پسند کرتا ہوں اور مسکینوں میں اٹھنا بیٹھنا پسند کرتا ہوں۔ تو یہی نفسیات سیدہ فاطمہ الزہرا کی بھی تھی۔ جناب علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس موقع پر جب کہ مدینہ طیبہ میں آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس خدام کی ایک فوج آئی ہے، غلاموں کی، کنیزوں کی، اور جب آپ کو بھیجتے ہیں تو آپ میں جسے ہم حیا کہتے ہیں، جھجک کہتے ہیں، وہ اس قدر زیادہ ہے کہ اپنے بابا سے بھی سوال نہیں کر پا رہی ہیں اور کھڑے ہوتی ہیں کچھ دیر اور پھر واپس آتی ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے گھر پر پہنچتے ہیں اور کہتے ہیں بی بی کیوں آئی تھی بیٹا، کیا بات تھی؟ تو وہ پھر بھی نہیں فرماتی۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ گویا ہوتے ہیں کہ یا رسول اللہ، یہ خود اپنے ہاتھوں سے آٹا پیستی ہیں، خود مشکیزے میں پانی بھر بھر کے لاتی ہیں، گھر کے تمام کام خود کرتی ہیں، مجھے اور حسنین کریمین کی خدمت بھی کرتی ہیں، تو اب میں نے انہیں بھیجا تھا کہ کوئی غلام یا کوئی کنیز لے کر آ جائیں۔ واہ۔ اللہ کے حبیب فرماتے ہیں بیٹی، اللہ اور اس کے رسول نے تمہارے لیے یہ پسند کیا ہے کہ تم جب تھکن سے چور ہو جایا کرو تو 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ اور اللہ اکبر 34 مرتبہ پڑھ لیا کرو۔ سبحان اللہ۔ جب اللہ رب العالمین کی یاد تمہارے دل و دماغ میں راسخ ہوگی، یعنی جب تمہاری توجہ ڈائیورٹ ہو جائے گی تو تھکن اتر جائے گی۔ واہ۔ اور آج کے نفسیات دان اور سائنسدان اس بات کو اس طرح بیان کرتے ہیں کہ تھکن اتارنے کے لیے سونا ضروری نہیں ہے، بلکہ جو کام آپ کر رہے تھے اس کام کو چھوڑ کر دوسرا کام شروع کر دیجیے۔ ٹھیک۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت میں رہ کر سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا نے جو سب سے بڑا کردار پیش کیا وہ یہ تھا وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ، اپنے گھر میں قرار پکڑا۔ اور میں یہاں عرض کرتا چلوں آپ کے پروگرام کی وساطت سے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شباہت میں سب سے زیادہ جو مشابہ تھے وہ حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، لیکن خواتین میں سب سے زیادہ مشابہ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا تھیں، اور آپ ہی تھیں جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ان ایام میں جن میں آپ نے اپنے قریب بلا کر کان میں کچھ کہا تھا تو آپ رونے لگی تھی، اداس ہو گئی تھیں، اور پھر آپ مسکرا دی تھیں۔ بعد میں آپ نے یہ عقدہ کھولا کہ اللہ کے حبیب نے اپنی جدائی کا آپ نے مجزہ فرمایا تھا، اور پھر جو مسکرائی تھی تو بات یہ تھی کہ آپ نے فرمایا تھا بیٹی سب سے پہلے جو آ کر مجھ سے ملے گا وہ تم ہوگی۔ کیا بات، سبحان اللہ۔ ناظرین، تسبیح فاطمہ کا ذکر بھی ہوا یقیناً، اور وہ جو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان سے ادا ہو جائیں جو الفاظ، تو یقیناً اس کی اثر پذیری کا تو پھر کیا کہنا ہے۔ تسبیح فاطمہ کے حوالے سے بھی انشاءاللہ بہت تفصیل سے گفتگو ہوگی، اور آپ کے وصال مبارک کے حوالے سے اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی قربت کے حوالے سے، پھر شباہت جس کا حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی ذکر کیا اور گواہی دی ہے، یقیناً اس پر بھی تفصیل کے ساتھ گفتگو کریں گے۔ ڈاکٹر صاحب، میں آپ کا بہت شکر گزار ہوں، آپ تشریف لائے۔ وقفے کے بعد ہمیں ایک اور بہت ہی ممتاز و محترم شخصیت علامہ سید مظفر حسین شاہ صاحب جوائن کریں گے۔ ایک مختصر سا وقفہ، وقفے کے بعد لوٹتے ہیں۔ ناظرین خوش آمدید، آپ پروگرام دیکھ رہے ہیں رحمت سحر تسلیم صابری کے ساتھ، اور وقفے کے بعد ہمیں جوائن کیا ہے حضرت علامہ سید مظفر حسین شاہ صاحب نے۔ السلام علیکم شاہ صاحب، کیسے ہیں آپ؟ خیریت سے؟ ٹھیک ٹھاک۔ جو ہم بات کر رہے تھے حضرت فاطمہ الزہرا کے حوالے سے، اور بہت ساری چیزیں ذکر میں بھی آئیں، کس طرح اگر مدح بیان کرنا چاہیں چند الفاظ میں ابتدائی طور پر؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ یقیناً سیدہ طیبہ عابدہ زاہدہ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان کئی جہتوں سے بیان کی جا سکتی ہے۔ یقیناً انسان کی شخصیت دو پہلو ہی زیادہ نمایاں ہوتے ہیں، ایک اس کا نسبی پہلو ہوتا ہے، ایک اس کا حسبی پہلو ہوتا ہے، اور یہی پہلو اپنے اندر بڑی ایک ہماگیریت رکھتے ہیں، کئی گوشے اس میں ہی بن جاتے ہیں۔ اور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو مسلم شریف کی حدیث ہے
اس میں انسان کی فضیلت کو اور ایک شخص کی فضیلت کو اور کسی مقتدر شخصیت کی منقبت کو بیان کرنے کے لیے ہی دو پہلو قرار دیے ہیں۔ فرمایا کہ الناس معادن، لوگوں کی مثال ایک کانوں کی مانند ہوتی ہے، کمعادن الذهب والفضہ، جس طرح کے سونے کی کانیں ہوتی ہیں اور چاندی کی کانیں ہوتی ہیں۔ خیارہم فی الجاہلیت و خیارہم فی الاسلام، جو زمانہ جاہلیت میں کسی اعلیٰ نسب کے ساتھ جڑا ہوا تھا تو اسلام اس کی نسبی عظمت کو ختم نہیں کرتا، اذا فقہو، مگر جو زیور اسلام سے آراستہ ہو جائے اور پھر اس پر مزید یہ کہ مکمل شریف پابندی کو اپنے پر نافذ کرے۔ کیا بات؟ تو یہاں پر علامہ طیبی علیہ رحمہ جو ہے، شرح طیبی جس طرح علامہ علی قاری کی ہے، تو شرح طیبی صاحب مشکات کی اس حدیث کو لے کر علامہ طیبی علیہ رحمہ نے شرح کی اور فرمایا کہ یہاں سے نسب کی عظمت کو بیان کیا گیا اور اس کی قدر و قیمت کو بیان کیا گیا۔ تو یقیناً سیدہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ جو ہے حضور کی ذات جو منبع فیض ہے، بڑے بڑے اجلہ اکابر صحابہ ایک جہت سے حضور سے جڑتے ہیں اور وہ حسبی سلسلہ ہے، لیکن سیدہ زہرا اور خصوصاً اہل بیت کے جملہ افراد یہ دونوں جہتوں سے حضور کے قریب ہوتے ہیں، اور اسی لیے قرآن کریم میں بھی جو ذکر کیا کہ قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى۔ یہاں پر علامہ ابو الحیان الاندلسی نے اپنی کتاب البحر المحیط جو ایک بڑی مضبوط تفسیر ہے اور اس میں وہ عربی فصاحت کے قرین ہیں، جس طرح علامہ قرطبی بیان کرتے ہیں اس طرح وہ یعنی فصاحت میں ایک بہت بڑا مرتبہ ان کا، تو اس چیز کو ایک ایک لفظ کو لے کر آتے ہیں۔ تو ایک تو یہاں پر یہ بحث کی کہ الا المودۃ فی القربى میں استثناء جو ہے وہ متصل ہے یا منقطع ہے، یہ ایک اپنی جگہ پر ایک بڑی محبوب بحث انہوں نے اہل بیت کی تعریف میں کی ہے۔ اور دوسری بات یہاں پر انہوں نے کی ہے کہ الا المودۃ فی القربى، کہ میں تم سے دین کی تبلیغ اور دین کی خدمت پر کسی اجر کا سوال نہیں کرتا، مگر یہ کرتا ہوں کہ تم میرے قرابت داروں کے ساتھ محبت کرو، بے شک، اور ان سے عقیدت رکھو۔ اب یہاں پر علامہ ابو الحیان الاندلسی نے بڑی پیاری بات کی ہے، فرمایا قرابت کی بھی کئی جہتیں، صحابہ بھی قرابت میں داخل ہیں، لیکن جہت جو قربت کی اہل بیت کے افراد کو جس قرابت کے اعتبار سے مل رہی ہے وہ ان کا ایک خاصہ ہے، اور یقیناً اس اعتبار سے صحابہ کرام علیہ رضوان نے ہر چیز کی عظمت کو فوقیت دیا۔ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال پاک کے بعد جب سیدہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا باقاعدہ جب اس باغ کا مسئلہ لے کر جو بخاری میں موجود ہے وہ گئیں، تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ وارضاہ عنہ نے اس پر حضور علیہ السلام کی اس حدیث پاک کو ذکر کیا جس کو سیدہ نے قبول کیا اور سیدہ کے علم میں تھی بھی ایک بات، لیکن اس کے جواب میں جو عرض کرنا چاہ رہا ہوں وہ یہ کہ اتنی خاطر و تواضع کے ساتھ پیش آئے خلیفہ اول حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور سیدہ زہرا نے کہا کہ ہمیں تم سے یہی توقع تھی اور یہی تھا کہ آپ اہل بیت کا اسی طرح اکرام کریں گے۔ تو اس وقت حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وارضاہ عنہ نے جواب دیا تھا واللہ لقرابۃ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم احب الی من قرابتی او کما قال، یعنی یقیناً حضور علیہ السلام کے قرابت دار اور جو رشتہ دار ہیں ان کے ساتھ صلح کرنا، ان کے ساتھ محبت کرنا، ان کی تکریم کرنا مجھے اپنی اولاد اور اپنے خاندان والوں کی تکریم اور تعظیم سے زیادہ معتبر ہے۔ کیا بات؟ اور اس میں سیدہ کو پھر یہ بھی عرض کیا آپ نے کہ حضور سیدہ آپ آئی ہیں اس مسئلے پر، لیکن آپ ایسا تشریف نہ لے جائیں، میری یہ کچھ جمع پونجی ہے، اس کو آپ قبول فرما لیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ نے یہ ذکر فرمایا اور یہ ایسا رہ جائے۔ تو سیدہ کے سامنے سیدنا فاروق حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وارضاہ عنہ نے اپنے باغات اور اپنی دیگر چیزوں کو پیش کیا۔ تو یہاں سے آپ اندازہ لگائیے کہ سیدہ خاتون جنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کیا مرتبہ، پھر وہ حضور کی حدیث الفاطمۃ بضعۃ منی، کیا بات، اور یہ مسلم شریف کے اندر بھی ہے کہ جب حمل میں بچہ ہوتا ہے تو پہلے وہ جمع ہوتا ہے علقہ، اس کے بعد مضغہ، اور مضغہ وہ جگہ ہے جس میں روح پھونکی جاتی ہے، اور حضور نے فرمایا کہ فاطمہ میرا بضغہ ہے، یعنی جگر کا وہ ٹکڑا ہے کہ جس میں روح پھونکی جاتی ہے۔ کیا بات؟ تو اس سے آپ اندازہ لگائیے کہ قرابت جو سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے مرحمت فرمائی سیدہ زہرا کو، تو وہ اپنی جزوی فضیلت میں سب سے ممتاز ہے۔ کیا بات۔ ناظرین ایک کال ہمارے ساتھ ہیں، السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام جی، کون صاحب اور کہاں سے؟ جی طارق علی اکرم بات کر رہا ہوں کانگڑ گنج سے۔ جی بھائی، سر میرا سوال یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں ارشاد فرمایا ہے ہمیشہ اپنی کم عمر عورتوں سے شادی کی جائے، تو یہ کس وجہ سے ارشاد فرمایا ہے؟ اور دوسرا سوال یہ ہے کہ کیا روزے کی حالت میں بال کٹوانا ٹھیک ہے یا نہیں؟ بال کٹوانا ٹھیک ہے۔ ایک کال ہمارے ساتھ اور ہے، السلام علیکم۔ السلام علیکم۔
لائن یہ ڈراپ ہو گئی ہے. شاہ صاحب تربیت جن سے پائی وہ حبیب خدا اور جن کی تربیت کی وہ حسنین کریمین. آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت مبارکہ ہمارے سامنے اور آپ کا تربیت کا انداز بھی کہ تمام کائنات کی تربیت اور ہمیں جو ملا ان کا صدقہ ہے تو کوئی بات ہی نہیں کر سکتا. اور حسنین کریمین کی سیرت ہمارے سامنے کیا کہیے گا؟ حضرت سیدۃ النساء فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم کے اس مکی دور میں آپ کے ساتھ تھی جب آپ اہل مکہ کو اسلام پیش کر رہے تھے اور اہل مکہ نہایت ہی بد اخلاقی کا مظاہرہ کر رہے تھے. تو حضرت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ نے وہ دور اپنی آنکھوں سے دیکھا اور بعض اوقات ایسا بھی ہوا کہ وہ خود میدان میں اتری اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم کی حمایت میں کھڑی ہو گئی. تو گویا یہ وہ دور تھا کہ جب وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم کے طرز و طریقے کو دیکھ کے سیکھ رہی تھی کہ آگے کس طریقے سے بڑھنا ہے. ٹھیک. اور پھر ان کے اوپر وہ دور آیا کہ آپ نے تو یہ کہا کہ حضرت امام حسنین کی تربیت، میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس وقت جتنے لوگ تھے وہ سارے ان حضرات سے تربیت حاصل کرنے والے تھے. کوئی محدود نہیں ہے کہ وہ صرف حضرت امام حسن اور حسین کی تربیت جو ہے نا وہ کرتی تھی. تو حضرت سیدۃ النساء کا جو عمل، جو کردار اور جو پیغام ہوتا تھا وہ سب تک پہنچتا تھا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم آپ کے گھر میں آتے جاتے تھے اور آپ سے محبت کرتے تھے اور یہ باتیں سب حضرات کو معلوم تھی. حضرت ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کا قول ہے کہ حضرت فاطمۃ الزہرا جو ہیں یہ نبی علیہ السلام کے علاوہ سب لوگوں سے افضل ہے. کیا بات، کیا بات. تو اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ حضرت سیدہ عائشہ جو ہیں جو ایک عالمہ تھی تو وہ کس طریقے سے حضرت فاطمہ کی قدر و قیمت کو اور ان کی اہمیت کو سمجھتی تھی. جس طریقے سے ابھی شاہ صاحب نے بیان فرمایا ہے کہ بے شمار چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو آدمی کو نسب سے ملتی ہیں. تو حضرت فاطمہ زہرا کو بے شمار چیزیں نسب سے ملی ہیں اور بے شمار چیزیں انہوں نے مہد نبوت میں رہتے ہوئے وہ انہوں نے سیکھی ہیں. تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم کی تعلیم و تربیت کو انہوں نے آگے بڑھایا. اور پھر امامین حسنین جو ہیں ان کے کردار کو آپ دیکھیں کہ وہ جس طریقے سے شکل و صورت میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم کی قربت رکھتے تھے تو اسی طریقے سے وہ اخلاق میں بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم کی قربت رکھتے تھے. حضرت امام حسن علیہ السلام کا حوصلہ، ان کی بردباری، ان کا فہم، یہ ساری چیزیں آپ کے سامنے ہیں. کیا بات. اور پھر جس طریقے سے حضرت امام حسین علیہ السلام ہے، ان کے اندر جرأت، ان کی بہادری، کلمہ حق کو بلند کرنا دشمن کے سامنے، اور یہ ساری خوبیاں جو ہیں یہ ان میں موجود تھی. تو گویا یہ نتیجہ تھی حضرت سیدۃ النساء کی تربیت کا اور اس طریقے سے انہوں نے اپنا پیغام جو ہے وہ آگے بڑھایا. میں آپ سے یہ بات بھی عرض کروں گا کہ ایک معاشرے میں بہت سارے لوگ ہوتے ہیں، میں یہ قبول کرتا ہوں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم کی ذات کی وجہ سے آپ کے اندر بہت ساری خوبیاں خود بخود موجود تھیں، لیکن ان خوبیوں کا اندازہ جو ہے وہ لوگ نہیں کر سکتے، وہ اللہ رب العالمین کر سکتے. کیا بات. قرآن حکیم فرقان حمید میں ہے کہ انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. تو ایک تو یہ ہے کہ ان سے رجس جو ہے نا وہ دور ہے. کیا بات. یعنی گناہ کی زندگی کا تصور ہی نہیں ہے ان حضرات اور گواہی اور پھر اللہ جل جلالہ اس کو تطہیر سے اور مضبوط کر رہا ہے. تو گویا یہ ان کی خوبی اور کمال ہے. اور پھر کمال بات یہ دیکھیں کہ جب مباہلے کی بات آئی تو قرآن حکیم میں آتا ہے فَقُلْ تَعَالَوْا نَدْعُ أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ وَأَنفُسَنَا وَأَنفُسَكُمْ کہ لے آؤ آپ اپنے مردوں کو، اپنی عورتوں کو اور اپنے لوگوں کو آپ لوگ لے آؤ اور ہم بھی لے آتے. اب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم مدینہ شہر میں موجود تھے اور سارے لوگ تقریباً بڑے بڑے وہاں پر موجود تھے، لیکن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم
इंतखाब किसका करते हैं? हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु का करते हैं। इंतखाब किसका करते हैं? हजरत सैयदतुन निसा का करते क्या हैं। बात, इंतखाब किसका करते हैं? इमाम हसन का करते हैं, इमाम हुसैन का क्या करते बात, हैं। बहुत- तो आप बहुत- इनको लेके पूरी दुनिया के सामने पेश कर रहे हैं, सही। यानी उस वक्त का जो कुफ्र था उसके सामने पेश कर रहे हैं कि तो ये हस्ती- नमूने हमारे ये पास हस्ती हैं। एक वक्फा लेना है नाज़रीन, मुख्तसर सा वक्फा, वक्फे के बाद लौटते हैं इस यकीन के साथ आप कहीं नहीं जाएंगे। खुशियों की कतारें हैं, रोजों की बहारें हैं, खुशियों नाज़रीन खुश आमदीद, आप प्रोग्राम देख रहे हैं रहमत सहर तस्लीम साबरी के साथ, और कुछ सवालों के जवाब भी शामिल कर लेते हैं जो आपने अभी इसी प्रोग्राम के दौरान किए हैं। जी मुफ्ती एक साहब। सवाल किया था कि अगर रोज़े में तबीयत ख़राब हो जाए हत्ता कि इंसान बेहोश हो जाए तो क्या हुक्म है, रोज़ा जारी रखें या तोड़ सकते हैं? देखें, अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान अज़ीम में इरशाद फरमाया कि ला युकल्लिफुल्लाहु नफ्सन इल्ला वुसअहा। अल्लाह ताला किसी जान को उसकी हिम्मत से ज़्यादा आजमाइश में मुब्तला फरमाता ही नहीं। लिहाजा जब इस किस्म की सूरत हाल आ जाए तो फिर वो रोज़ा तोड़ सकते हैं, और इस पर सिर्फ क़ज़ा होती है, कफ़ारा नहीं होता, क्योंकि इसमें जिनायत कामिल नहीं होती, अल्लाह की नाफरमानी का इरादा नहीं है। एक इन्होंने पूछा था कि इनकी ज़ौजा जो हैं वो घर वाले उनसे मोहब्बत करते हैं लेकिन वो बुरा सलूक करती हैं, तो क्या इस बिना पर ये उनको रिश्ते से आज़ाद कर सकते हैं? हमारा मशवरा ये होगा कि हत्तल इम्कान निभाने की ही कोशिश करें और उन असबाब पर तवज्जो करें कि जिसकी बिना पर उस बच्ची का दिल घर वालों की तरफ माइल नहीं हो रहा है। उन असबाब को ख़त्म करने की कोशिश करेंगे तो बरकत पैदा होगी, क्योंकि ये इन चीज़ों का हल नहीं है। अगली ज़ौजा अगर बिलफर दूसरी शादी करते हैं, फिर वो ज़ौजा इसी रविश पे चलती है, तो क्या उसको भी तलाक देंगे? तो इसलिए घर बनाना थोड़ा सा मुश्किल होता है, तोड़ना आसान होता है, बनाना बहुत मुश्किल होता है। इस मुश्किल को इख्तियार करें ताकि बच्चों, ख़ानदान के बच्चों पर अच्छा, ये भी एक हो सकता है कि अगर ऐसी सूरत हाल है तो बहुत प्यार मोहब्बत से अलहदा हो जाएं। जी हाँ, बिल्कुल जॉइंट फैमिली कायम रखना ये कोई फ़र्ज़ वाजिब नहीं है। घर वालों के साथ राब्ता ज़रूर रखें और अगर रहाइश इख्तियार कर लें तो बहुत बेहतर है, अगर ये मुतालबा है तो। एक ही कहते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कम उम्र औरतों से शादी करने का हुक्म इरशाद फरमाया। ये हुक्म इस्तिहबाबी है, कोई वजूबी नहीं है, और कम उम्र से मुराद बाकरा है कि गैर शादीशुदा औरत, और उसकी बहुत लंबी शरह है कि उसकी वजह क्या थी कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बाज़ सहाबा को एक शादीशुदा औरत से शादी करने पर यह फरमाया कि बेहतर था कि तुम किसी बाकरा से निकाह करते। उसकी कई वजूहात है, लेकिन ये हुक्म इस्तिहबाबी है, कोई वजूबी नहीं है। अगर कोई शादीशुदा औरत से निकाह करता है तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हुक्म उदूली लाजिम नहीं आएगी। एक ही कहते हैं कि क्या रोज़े में बाल कटवाना जायज़ है? जी हाँ, इसमें शरन कोई हरज नहीं है, कोई किसी किस्म की क़बाहत नहीं। हज़रत फ़ातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा का ज़ुहद, तक़वा, आपकी इबादत गुजारी के हवाले से जो रिवायात मिलती हैं कि सारी सारी रात गुजर जाती और आप सजदा रेज़ रहती, क्या कहते हैं? जी हाँ, देखें, असल में जिसने मकसूद हुसूल ज़िंदगी को समझ लिया वो दुनिया के साथ उतना ही दिल लगाता है जितनी अशद ज़रूरत होती है, या उसकी तरफ उतना ही उसका मैलान नज़र आता है जितना वो ज़रूरत महसूस करता है, वरना वो अपने मकसूद असली की तरफ माइल रहता है। मकसूद असली हकीकतन आखरत की तैयारी है। ज़िंदगी बहुत मुख्तसर सी है। अगर हम आखरत के मुकाबले में अपनी ज़िंदगी को देखें तो ज़्यादा से ज़्यादा 60-70 साल की ज़िंदगी है, और बीबी फ़ातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की तो तकरीबन 30 साल उम्र मुबारक थी जब आपका विसाल मुबारक हुआ। तारीख़ में थोड़ा इख्तिलाफ हो सकता है, इतनी कम उम्री में 30 साल की उम्र में। तो असल में अगर हम आखरत के मामले में देखें, मुकाबले में देखें, तो दुनिया की ज़िंदगी इंतहाई मुख्तसर सी है। 60-70 साल इधर, अगर हम कब्र के मामले देख लें पता नहीं कितने हज़ार साल वहाँ पर रहेंगे, फिर मैदान माशर का एक दिन 50,000 साल के बराबर अगर दुनियावी काउंटिंग के एतबार से देख लिया जाए, और इसके बाद फिर जन्नत और दोज़ख का मामला कि वहाँ दायमी ठिकाना है। तो एक समझदार इंसान जब ये समझता है कि अल्लाह तबारक व तआला ने दुनिया में ऐशो आराम के लिए नहीं, आसाइशें हासिल करने के लिए नहीं, बल्कि असल मकसूद इसलिए हमें दुनिया में भेजा है कि हम आखिरत की तैयारी करें, अपने रब को राज़ी करें, तो ये जो वो नफूस कुदसियाँ हैं वो नबी की साहिबजादी हैं जो नबी करीम से इक्तिसाब फैज़ भी कर रही हैं। अभी जैसे हमारी बात हो रही थी कि नबी करीम की तरबियत बहुत कामिल थी, लेकिन इसमें कमाल का पहलू ये भी है कि बाज़ वक़्त तरबियत कामिल होती है, कबूल करने वाला कामिल नहीं होता। अबू जहल के सामने भी तो सरकार की एक मुकम्मल कामिल शख्सियत थी, लेकिन उसमें सलाहियत ही नहीं थी इक्तिसाब फैज़ करने की। बीबी फ़ातिमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा का ये भी एक कमाल है कि उस तरबियत को कबूल करके कमा हक़्क़ुहु अपने ऊपर नाफिज करना।
تو لہٰذا جو زہد، تقوی، فقر اختیاری، قناعت، شوہر کی اطاعت، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان پر آخرت کو ترجیح دیتے ہوئے دنیا کو چھوڑنا، یہ سب وہ فکر آخرت کا نتیجہ ہے، آخرت کے بارے میں یقین کامل کا نتیجہ ہے جو آپ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت سے حاصل ہو۔ یقین۔ ایک کالر شامل کرتے ہیں۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم انکل۔ وعلیکم السلام، کون اور کہاں سے؟ انکل عائشہ کراچی سے بات کر رہی ہوں، آپ کیسے؟ ٹھیک ہے جی اللہ کا شکر ہے۔ عائشہ آپ کیسی ہو؟ ٹھیک ہو؟ جی اللہ کا کرم ہے۔ تمام علماء کرام کی خدمت میں میرا بہت بہت السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ اور ناخوان بھائی کو بھی السلام علیکم۔ اور انکل آپ کا پیغام بہت ہی خوبصورت ہے، ہمارا تو یقین مانی انکل ٹی وی کے بغیر گزارا ہی نہیں ہوتا، اور سحر ہوتا ہے رحمتی سحر کے ساتھ اور افطار نعمت افطار کے ساتھ، اور بہت ہی خوبصورت، بلکہ سب لوگ ٹی وی کو بھی فالو کریں، لیکن ٹی وی کا انداز سب سے الگ ہے اور بہت خوبصورت اور بڑا کام آپ لوگ کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو اس کا اجر عطا فرمائے، آپ کو بھی علماء کرام کو بھی اور آپ کی پوری ٹیم کو بھی۔ بہت شکریہ، بہت شکریہ۔ ایک مختصر سا وقفہ، وقفے کے بعد لوٹتے ہیں۔ یقین کے ساتھ آپ کہیں نہیں جائیں گے۔ عظیم خوش آمدید، آپ کا پروگرام دیکھ رہے ہیں رحمت سحر تسلیم صابری کے ساتھ اور سید صبی الدین صبی رحمانی صاحب، میرے آپ کے ہم سب کے بہت پسندیدہ ثناخواں ثناگو ہمارے درمیان تشریف فرما ہیں۔ آئیے کلام شامل کرتے ہیں۔ جی صبی بھائی، ایک کلام کی فرمائش آ گئی ہے، پیش کرتا ہوں۔ پھر سوئے حرم قافلے جانے کے دن آئے، پھر سوئے حرم قافلے جانے کے دن آئے، کعبے جبینوں کو جھکانے کے دن آئے، پھر سوئے حرم قافلے جانے کے دن آئے، پھر سوئے حرم قافلے جانے کے دن آئے، میزاب کا پرنا لائے دیتا ہے صدائیں، دیتا ہے صدائیں، میزاب کا پرنا لائے دیتا ہے صدائیں، اس سمت ہے طیبہ وہاں جانے کے دن آئے، اس سمت ہے طیبہ وہاں جانے کے دن آئے، پھر سوئے حرم قافلے جانے کے دن آئے، گزرے جو دل فرقت سرکار میں اب تک، گزرے جو دل فرقت سرکار میں اب تک، اب اس کی جگہ جشن منانے کے دن آئے، پھر سوئے حرم قافلے جانے کے دن آئے،
ماشاءاللہ بہت خوب. ناظرین ایک مختصر سا وقفے کے بعد لوٹیں گے اس یقین کے ساتھ آپ کہیں نہیں جائیں گے. مدید آپ پروگرام دیکھ رہے ہیں رحمت السحر تسلیم صابری کے ساتھ. آج ہم نے کوشش کی بات کریں حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی سیرت کے حوالے سے, جو چند ایک پہلوؤں پر کچھ جملے ہم پیش کر پائے ہیں. تسبیح فاطمہ کا ذکر آیا. میں چاہتا ہوں کہ پوری دنیا میں پروگرام دیکھا جا رہا ہے اور اس پر یقین کتنا ہونا چاہیے ہے, اس حوالے سے ضرور بھی بات کی جائے. شاہ صاحب, تسبیح فاطمہ سرکار کا فرمان ہے, اس پر یقین ہم کس طرح سے پیدا کر سکتے ہیں؟ یقیناً اس کا جو پورا واقعہ سامنے موجود ہے, جب سیدہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے سرکار علیہ السلام کی خدمت میں خادمہ کی گزارش کی, کیونکہ ظاہر سی بات ہے کہ فتوحات کا سلسلہ تھا, باندیاں اور غلاموں کا سلسلہ تھا. تو باندیاں, جو اس کا اختصار و خلاصہ یہ ہے کہ باندیاں حضور علیہ السلام تقسیم فرما رہے تھے, تو اس میں سیدہ نے اس بات کو ذکر کیا کہ یا رسول اللہ میرے گھر کے لیے بھی ہو جائے, اس لیے کہ آپ کے دست مبارک میں جو ہے کہ وہ چھالے تک آ جایا کرتے تھے اس گھر کے کام اور دیگر مشقت کی بنا پر. تو سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے جملے ارشاد فرمایا کہ کیا اس سے بہتر نظام اور بہتر انتظام اور بہتر چیز فاطمہ تمہیں نہ بتا دی جائے؟ تو عرض کی یا رسول اللہ وہ کیا ہے؟ تو فرمایا کہ تم 33 دفعہ سبحان اللہ, 33 دفعہ الحمدللہ اور 33 دفعہ اللہ اکبر, یا جس بعض احادیث میں 34 دفعہ کا بھی لفظ آیا ہے, لیکن اس واقعہ میں جو میں نے دیکھا ہے تو تینوں میں 33 کے لفظ متواتر حضور نے ذکر فرمایا یہ اس سے زیادہ افضل اور اولا ہے. تو یقیناً جس طرح کے بھی ذکر بھی کیا جا رہا تھا زہد کے حوالے سے, تو آپ کا لقب پاک بطول بھی ہے. تو یہ آپ کا زہد اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں اس قدر مقبول ہے. اور ایک تو یہ ہے قبلہ صاحبزادہ صاحب, وہ یہ ہے کہ ہمیں دیگر احادیث سے بھی پتہ چلتا ہے کہ سرکار علیہ السلام کی قرابت کا فیض بہت آگے تک جاتا ہے, اور اس شریعت کا ایک نظام اور ایک مزاج بھی ہے کہ حضور کے قرابت دار اگر نیکی کرتے ہیں تو اللہ رب العالمین کی ذات خوش ہو کر اجر زیادہ عطا فرماتی ہے. جس طرح مولا کائنات کے بڑے بھائی حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب غزوہ موتا کے اندر وہ شہید ہو گئے, تو حضرت جبرائیل نے آسمان سے ان کے لیے سونے کے 2 پر لائے, اور ایک پر دائیں طرف اور ایک پر بائیں طرف لگایا گیا, اور اس سے اڑتے ہوئے وہ جنت میں اپنے مقام پر پہنچے. شاہ ولی اللہ صاحب نے لکھا ہے کہ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود حضرت جبرائیل سے پوچھا کہ میرے غلام زید بن حارثہ, میرے غلام دیگر اور جو ہے عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالی عنہ ورداہ عنہ, انہوں نے بھی جام شہادت نوش کیا, لیکن ان کے لیے اہتمام نہیں تھا, میرے بھائی کے لیے اہتمام کیوں ہے؟ تو سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حضرت جبرائیل نے عرض کی یا رسول اللہ یہ رب کا حکم تھا کہ نیکی سب نے کی ہے, لیکن قرابت رسول والے نے جو نیکی کی ہے اس کو اس اہتمام کے ساتھ لاؤ تاکہ نبی کریم علیہ السلام کی قرابت داروں کا مرتبہ واضح ہو. یہ حضرت شاہ صاحب نے نقل کیا. یہ بطول جو سیدہ کا لقب ہے یہ بھی اس کی ضمن کی ایک کڑی ہے کہ یعنی اللہ رب العالمین نے آپ کو جہنم سے دور فرما دیا اور اسے آزاد کر دیا اور اس سے بری فرما دیا. بلکہ سید عالم نے تو یہاں تک فرمایا, طبرانی میں روایت موجود ہے کہ فاطمہ تمہیں مبارک ہو, یعنی وہ جو بخاری کے اندر روایت ہے نا کہ سیدہ جب آئی تو حضرت ام المومنین سیدہ عائشہ نے کہا کہ آپ کے دائیں کان میں جو حضور نے کچھ کہا تو وہ رونے لگی, اور بائیں کان میں کہا تو وہ مسکرانے لگی. تو بخاری میں تو اس کا دوسرا واقعہ ہے, لیکن طبرانی معجم الکبیر کے اندر روایت کی صحت پر علامہ حسمی نے بھی بڑی توثیق فرمائی ہے, اور دیگر اور علماء نے بھی اس پر بحث کی ہے کہ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں تک فرمایا کہ فاطمہ تیرا مرتبہ رب کریم کی بارگاہ میں اس قدر بلند ہے کہ رب کریم نے تجھے تیری اولاد کو بھی جہنم سے بری کر دیا. کیا بات, سبحان اللہ. شاہ صاحب میں جاننا چاہتا ہوں کیا اس کا آرڈر بھی یہی ہونا چاہیے پڑھنے کا, پہلے سبحان اللہ الحمدللہ پھر اللہ اکبر, اور تعداد بھی یہی ہونا چاہیے تبھی وہ اثر پذیری ہوگی؟ بات یہ ہے کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں وہ توقیفی ہوتی ہیں, جیسا کہا جاتا ہے ان کو ویسے ہی کرنا ہوتا ہے. ٹھیک, اور اگر آپ اس کی ترتیب کو میں رد و بدل کر دیں تو پھر وہ اثرات جو ہے نا وہ مرتب نہیں ہوتے. ٹھیک, میں یہاں پر یہ بات بھی عرض کروں گا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم نے آپ کو کنیز عطا نہیں فرمائی. کنیز دنیا کا معاملہ ہے, تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم حضرت سیدۃ النساء کی تربیت کر رہے تھے اور بتا رہے تھے کہ یہ دنیا اہل بیت کے لیے نہیں ہے, اہل بیت کے لیے آخرت ہے. تو اہل بیت کو آخرت کی طرف جو ہے نا اپنی توجہ رکھنی چاہیے. چنانچہ آپ یہ جتنے اہل بیت کے لوگ ہیں اس دور کے, تو آپ ان کو دیکھیں گے تو سب کے اوپر جو ہے وہ دین کا غلبہ ہے, آخرت کا غلبہ ہے.
وہ دنیاداری کا غلبہ ان کے اوپر نہیں ہے. تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم نے یہ تربیت فرمائی ہے. تو ایک مرتبہ پھر میں یہ بات آپ سے عرض کروں گا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم نے جس ترتیب سے بیان فرمایا ہے تو اسی ترتیب سے اگر اس کی ادائیگی ہو تو وہ اثرات جو ہیں وہ مرتب کریں. ناظرین ایک مختصر سا وقفے کے بعد لوٹتے ہیں اس یقین کے ساتھ آپ کہیں نہیں. ناظرین خوش آمدید. آپ پروگرام دیکھ رہے ہیں رحمت السحر تسلیم صابری کے ساتھ اور حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت کے حوالے سے بات ہو رہی ہے. مفتی صاحب اس دور میں کہ جب صرف عورتیں ہی نہیں مرد بھی عورت کے پردے کے حوالے سے بات کر رہے ہیں کہ کسی طرح شریعت کو گنجائش نکال دے کہ وہ کم سے کم ہو جائے, وہاں حضرت فاطمہ الزہرا کی اس چادر حیا کا ذکر کرنا اور وہ ایک یقیناً بارش کا قطرہ ہوگا اور ایک ایسی رحمت کا باعث ہوگا. کیسے پیدا کی جا سکتی ہے یہ چیز کہ ہم اس طرف پھر لوٹ جائیں اور سیدہ پاک کی اس عمل پر بھی عمل پیرا ہو سکے؟ دیکھیں اگر اس کے لیے ہم اجتماعی کوشش کا انتظار کریں گے تو شاید وہ کبھی بھی مارز وجود میں نہ آ سکے. اجتماعی کوشش, اس کے لیے انفرادی کوشش کی ضرورت. ہر شخص اپنی ذمہ داری محسوس کرتے ہوئے جو اس کی کفالت میں لوگ ہیں جن پر ان کا حکم نافذ ہوتا ہے ان میں کم از کم بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کی یہ پردے والی سنت کو عام کرنے کی کوشش کریں. فرد سے پھر الحمدللہ اثر دوسرے فرد تک پہنچتا ہے, پھر تیسرے فرد تک, اور افراد سے پھر ایک معاشرہ جنم لیتا ہے. اب ہمیں یہ نہیں دیکھنا کہ ہماری یہ کوشش کس حد تک دوسروں پہ اثر انداز ہونے کے اعتبار سے کامیاب ہوئی ہے, ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ انفرادی طور پہ ہم نے کس حد تک اس میں کامیابی حاصل کی ہے. جب ہر شخص اپنی ذات کو اپنے گھر والوں کو محور بنا لے گا اور اس کے لیے عملی کوشش کرے گا تو انشاءاللہ اس کی برکات دوسروں تک ضرور پہنچیں گی, اور اگر نہیں بھی پہنچی تو کم از کم میدان معاشر میں اس شخص کو تو شرمندگی اور رسوائی کا سامنا کرنا نہیں پڑے گا. ایک بس بات میں تسبیح فاطمہ سے متعلق بہنوں کے لیے عرض کر دیتا ہوں کہ یہ علماء نے لکھا ہے کہ جو رات کو سوتے وقت یہ تسبیح فاطمہ پڑھ لیں 33 مرتبہ سبحان اللہ, 33 مرتبہ الحمدللہ, 34 مرتبہ اللہ اکبر, تو اس کی برکت یہ ہے کہ چاہے کتنی ہی تھکن کیوں نہ ہو صبح اٹھیں گی تو بالکل فریش ہوں گی. یعنی یہ تھکن ختم کرنے کے سلسلے میں مجرب المجرب ہے, اور صرف بہنوں کے لیے نہیں ہے مرد حضرات کے لیے بھی ہے, خصوصاً جو اس بات کی شکایت کرتے ہیں کہ سخت کام کرنے کی وجہ سے, ہارڈ ورکنگ کی وجہ سے کمر میں درد رہتا ہے, ریڑھ کی ہڈی میں درد رہتا ہے اور بہت زیادہ ذوف اور نقاہت سی محسوس ہوتی ہے, وہ رات کو سوتے ہوئے اس کو پڑھیں اور کامل یقین دن میں کسی بھی وقت پڑھی جا سکتی ہے, رات کو سوتے وقت زیادہ سوتے وقت کی وجہ سے علماء نے لکھا ہے. باقی یہ دن میں بھی پڑھ سکتے ہیں, سرکار نے اس کو مقید تو نہیں کیا, لیکن سوتے وقت پڑھنے کی یہ برکت خاص طور پہ بزرگوں نے لکھی ہے. تو انشاءاللہ یہ مجرب المجرب ہے, میں نے خود اس کو کئی دفعہ آزمایا ہے, تو الحمدللہ صبح جب اٹھتے ہیں تو تھکن کا نام و نشان نہیں ہوتا. واہ, آپ بھی ناظرین آزما کر دیکھیے, اور میں بھی پڑھتا ہوں, اور آج کل تو ظاہری بات ہے ماہ رمضان المبارک میں جو روٹین جس انداز کی ہوئی ہے کہ صبح بھی پروگرام ہے, شام میں بھی پروگرام ہے, تو یقیناً یہ ایک بہت اہم چیز ہو سکتی ہے. سنہری بات کے لیے آج میں نے کسی روایت کسی حکایت کا انتخاب نہیں کیا, حضرت زہرا پاک کی بارگاہ میں چند اشعار میں پیش کروں گا. اس سے زیادہ سنہری بات اور کیا ہو سکتی ہے. اس وقت کلام شامل کریں گے, ہمارے ساتھ تشریف فرما ہے سید صبی رحمانی صاحب. جی بسم اللہ صبی بھائی. روشنی کی فضا پانے والے گئے اور میں رہ گیا, اور میں رہ گیا, در پہ سرکار کے جانے والے گئے, اور میں رہ گیا.
برس ناظرین خوش آمدید. آپ پروگرام دیکھ رہے ہیں رحمت سحر تسلیم صابری کے ساتھ، اور تیسرا روزہ آپ کا شروع ہو چکا ہے، اور بہت نیک تمنائیں، بہت نیک خواہشات. وہ لوگ جو یہ عزم کیے ہوئے ہیں کہ کوئی بھی ایک روزہ بھی نہ رہے، صحت کا بھی خیال رکھ رہے ہیں اور عبادات میں بھی مصروف ہیں، اللہ رب العزت سب کی عبادات قبول فرمائے. اور یہ رمضان عالم اسلام پر رحمتوں کی برسات لے کر آئے. میں نے سوال جو کیا تھا، آج کا جو سوال تھا کہ صبر کے حوالے سے کون سے نبی بہت مشہور شہرت رکھتے ہیں، اور صبر کس نبی کا بہت زیادہ شہرت رکھتا ہے. اور 3 آپشن تھے، حضرت یعقوب علیہ السلام، حضرت ایوب علیہ السلام اور حضرت داؤد علیہ السلام. بہت سے میسیجز آئے اور بیلٹنگ کرنی پڑی، تو میں مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ جنہوں نے صحیح جواب دیا فوزیہ کراچی سے، اور صحیح جواب تھا حضرت ایوب علیہ السلام. تیسرا روزہ شروع ہو رہا ہے، اور جس طرح میں نے ذکر کیا تھا کہ سنہری بات میں آج میں منظوم عقیدتیں سیدہ کائنات کی بارگاہ میں پیش کرنا چاہوں گا، اور انہی اشعار کے ساتھ اجازت چاہوں گا. اپنے تمام مہمانوں کا بہت شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں، آپ تشریف لائے، اور ان اشعار کے ساتھ اجازت چاہوں گا کہ نبی کا نور ہیں، جنت کی حور ہیں زہرا، سراپا رحمت رب غفور ہیں زہرا، وجود پاک میں یہ ہیں عناصر اربع، کرم ہیں جود ہیں رحمت ہیں نور ہیں زہرا. اور یہ آنکھیں بند کرو دل کی آنکھ سے دیکھو، ہماری بزم میں حاضر حضور ہیں زہرا. اور فضو ہیں مریم و سارا سے آسیہ سے بھی، فضو ہیں مریم و سارا سے آسیہ سے بھی، سراپا نور ہیں اور بنت نور ہیں زہرا. یہ خود بھی نور ہیں اور ام نور زوجہ نور، یہ خود بھی نور ہیں اور ام نور زوجہ نور، خدا کا نور ہیں عکس حضور ہیں زہرا. اور یہ عورتوں کی ہدایت کے واسطے تسنیم، یہ عورتوں کی ہدایت کے واسطے تسنیم، پیمبری کا مکمل ظہور ہیں زہرا. نبی کا نور ہیں، جنت کی حور ہیں زہرا، سراپا رحمت رب غفور ہیں زہرا. ناظرین کرام، ابھی کچھ ہی دیر بعد آپ سے ARY ڈیجیٹل پر عالم اور عالم پروگرام میں ملاقات ہوگی، اور شام انشاءاللہ نعمت افطار میں دوپہر 3:30 بجے ایک مرتبہ پھر ملاقات ہوگی. اس وقت تک کے لیے اپنے میزبان تسلیم احمد صابری کو اجازت دیجیے. تسلیمات.